नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व क़ामस्सलात व ईताइज़्ज़कात वल हज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं इस्लामी मालूमात का हमारा चैनल पाक इस्लाम और मैं हूँ आपसे मुखातिब मुफ्ती अहमद हसन। नाज़रीन कराम, इससे पहले हम अपनी दो वीडियोज़ में इस्लामी अक़ायद और ईमान के बारे में, कामिल ईमान के बारे में तफसीली गुफ्तगू पेश कर चुके हैं। आज का हमारा सिलसिला गुफ्तगू उसी को मज़ीद आगे बयान करने के लिए, उसकी कुछ तफसीलात बयान करने के लिए कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, दस्तूर हयात है। जब एक मुकम्मल निज़ाम है, एक मुकम्मल इमारत है, इस्लाम एक मुकम्मल महल है। हर इमारत और हर उसूल और हर बुनियाद किसी बुनियाद पर कायम होती है। बगैर बुनियाद के कोई भी तामीर कायम नहीं रह सकती। चुनांचे इस्लाम, इसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत ही मुबारक और बहुत ही खूबसूरत फरमान फरमाया कि बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन, कि इस्लाम की इस इमारत को 5 चीज़ों पर खड़ा किया गया है और वो 5 चीज़ें जब मुकम्मल होती हैं तो खूबसूरत इमारत ज़ाहिरन और बातिनन नज़र आती है। वो 5 चीज़ें जिनको अरकान इस्लाम के नाम से मौसूम किया जाता है। आज बहुत अफसोस का मकाम है कि हर चीज़ के बारे में मालूमात हैं। छोटे छोटे बच्चों को बहुत चीज़ों के बारे में मालूमात आ जाएंगी, बहुत चीज़ों के नाम आते होंगे, लेकिन हम मुसलमान होने के बावजूद, मुसलमान के घर में पैदा होने के बावजूद और मुसलमान नाम रखने के बावजूद अपनी बुनियादी चीज़, सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसको इस्लामी तालीमात कहा जाता है, उससे ना आशना है और कभी इस तरफ तवज्जो नहीं गई कि हम भी इसके बारे में कुछ मालूमात लें या अपने बच्चों को दें। बहुत ज़रूरी चीज़ें नाज़रीन कराम, कि जैसे हम दूसरी चीज़ों के बारे में आगाही देते हैं अपने बच्चों को, इस्लाम की जो बुनियाद है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम खुद भी और अपने बच्चों को भी इससे आगाही दें। तो इसके बारे में आज की जो बात है, आज की जो गुफ्तगू है और जो हदीस पाक मैंने ज़िक्र की है, महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। सबसे पहली चीज़ है शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 2 चीज़ें हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और दूसरा जुमला है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम सामीन करम, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ़ एक जुमला नहीं है कि जिसको बड़ी आसानी के साथ हम अपनी ज़बान पर अदा कर लेते हैं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसे दस्तूर को, एक ऐसे मज़हब को, एक ऐसे नज़रिए को कायम कर लेने का नाम है, कबूल कर लेने का नाम है कि जिसका सबसे बड़ा दावा और सबसे पहला और सबसे बड़ा ऐलान ये है कि मेरी ज़बान का, मेरे क़ल्ब का, मेरे नज़रियात का ताल्लुक़
عبادات کے اندر، اطاعت کے اندر، معاملات کے اندر اللہ کے ساتھ ہے۔ میری ہر ایک چیز کا مالک، میرے وجود کا، میری زبان کا، میری سماعتوں کا، میرے دیکھنے کا، میرے سننے کا، میرے سوچنے کا، میری ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہے، اور میری ہر چیز پر میرے اللہ کا تصرف ہے، اور میرے لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز کا مالک اور خالق، حاجت روا، مشکل کشا، میری بگڑی بنانے والا، میرے کام بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، اور میرے اللہ کے جو فیصلے ہیں، میں نے اللہ کے فیصلوں کو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، مشکل میں پکارنے کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ میری نظر اللہ کی ذات پر ہو، اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ خوشی آئے میری نظر اللہ کی طرف جائے، غمی آئے میری نظر اللہ کی ذات پر جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام اور کلمے کا جو مفہوم ہے، اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے حکم کے مطابق پورا کرنا، اللہ کی اطاعت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق پورا کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اسلام کی بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد ہے، اس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتا ہے، اس کو مشرک کہا گیا، اور مشرک کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی کبھی بخشش نہیں ہوتی، وہ کسی نفع کا مستحق نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ ایمان اس وقت تک تمہیں نفع نہیں دیکھتا جب تک کہ یہ ایمان تمہارا، یہ عقیدہ، نظریہ قائم نہ ہو، مکمل نہ ہو، ایمان نفع ہی نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید پر قائم رہنا، اور ہر قسم کے شرک اور شرک کے تصورات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اندر کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی اور کو ماننا، یا اپنی عبادات یا اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لائق اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا۔ جب یہ ہوتا ہے تو اسلام کی بنیاد سمجھ لو کہ ٹوٹ گئی۔ اسلام کی بنیاد اسی پر قائم ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ کلمہ کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لینے کے بعد، سارے تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ لینے کے بعد، ارکان اسلام میں سب سے بڑا رکن نماز ہے، نماز کا قائم کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کی نماز قائم نہیں ہوتی اس کا دین قائم نہیں ہوتا، وہ اور کسی شعبے میں بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، ایسا ستون کہ جس پر پوری چھت اور پوری عمارت کا قائم رہنا موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے پورا دین قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء، خصوصاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دور خلافت کے اندر جب بھی کسی علاقے میں کسی کو متعین کرتے، گورنر بنا کر یا ذمہ دار بنا کر، اور ان کی طرف جو خطوط لکھے جاتے، اس میں سب سے سر فہرست یہی بات ہوتی تھی کہ جہاں بھی جانا ہے
سب سے پہلے نماز کو قائم کرنا ہے، کیونکہ نماز جب قائم ہو جائے گی تو باقی ساری چیزیں قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑتا ہے۔ یہ وہ پل ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جس سے انسان اللہ تک اور منزل تک پہنچتا ہے۔ نماز نہ ہو باقی کوئی بھی چیز قائم رکھنا آسان نہیں ہے، بلکہ نماز اگر زندگی سے نکل جائے تو دین کی سمجھ زندگی سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کلمے کے بعد سب سے بنیادی چیز، سب سے بڑا حکم نماز ہے، اور اسی کو شاعر نے اپنے فارسی کے شعر میں فرمایا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا نماز کے قائم کرنے کے بعد فرمایا زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں ہے، بلکہ جس کو اللہ پاک استطاعت دیتا ہے، جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور وہ زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے مسائل جب بیان کریں گے تو اس پر مکمل تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، پورا نصاب انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور اس کے اگلے بعد فرمایا کہ حج کرنا، جس کو اللہ توفیق دے دے، جس کو زیادہ راہ عطا فرما دے، استطاعت اللہ فرما دے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ جلدی حج کر لے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب اور بڑا دردناک جملہ ارشاد فرمایا، جو ایک مومن جب سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو اور اللہ اس کو زیادہ راہ کی توفیق استطاعت عطا کر دے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی نصرانی ہو کر مرے، کیونکہ بنیاد ہے اسلام کی، اسلام کا رکن ہے اور بڑا عظیم رکن ہے۔ اور پانچواں فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا، کیونکہ رمضان کا روزہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے اور تقوی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ارکان اسلام کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرین کرام، اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں اور آپ کے اندر جذبہ ہے دین کو سمجھنے کا اور آگے پھیلانے کا، تو آپ ضرور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اس سے آپ کو دین کے پھیلانے کا ثواب بھی ملے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دین کے کام پر دلالت کا الدال علی الخیر، کہ دلالت کرنے والا، دین کو پھیلانے والا ایسے ہے جیسا خود کرنے والا ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ، ہماری نیت بھی اخلاص ہے، ہم دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ دین کی باتیں آگے دوسروں تک پہنچیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم۔